नाजरीन कराम, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अली बिन उस्मान है। आपकी कुनियत अबू अल हसन है, मगर आप हज़रत सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हुए हैं। आपके वालिद माजिद का इसमें ग्रामी सैयद उस्मान इब्न अली है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सैयद ज़ादे हैं। आपका सिलसिला नसब वालिद माजिद और वालदा माजिदा दोनों की तरफ से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता है। आपकी विलादत गजनी शहर के मोहल्ले हजवेर में हुई। जब गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो आपकी वालदा माजिदा आपके ननियाल में मोहल्ला हजवेर में मुकीम थी। उसी निस्बत से आप हजवेरी कहलाते हैं। दोस्तों, अक्सर तारीख दानों के मुताबिक हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह 400 हिजरी बामुताबिक 1009 ईस्वी में पैदा हुए। उस वक्त अफगानिस्तान पर सुल्तान महमूद गजनवी हुक्मरान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान गजनी के मुमताज़ ख़ानदानों में से एक था। आपके नाना जी गजनी की मुमताज़ शख्सियत थे। माली एतबार से काफ़ी मुस्तहकम थे और दुनियावी ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको सब कुछ दे रखा था। आपके ननिहाली रिश्तेदारों में बहुत से अफराद इल्म फ़ज़ल में आला मुकाम रखते थे। आपका पूरा ख़ानदान इल्म अमल का गहवारा समझा जाता था। तमाम ख़ानदान पर तसव्वुफ़ और रूहानियत का ग़लबा छाया हुआ था। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत सैयद उस्मान बिन अली अपने वक़्त के जय्यद आलम थे। हज़रत सैयद उस्मान बिन अली पहले शख्स हैं जो असब्तगीन के दौर में गजनी में आकर आबाद हुए थे। सैयद उस्मान ने अपनी खुदादार सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए खुद को गजनी के मोहल्ला जलाब में आबाद कर लिया। आप चूँकि आलम थे, इसलिए आप फारग वक़्त में दीनी और इल्मी खदमात में मसरूफ़ रहते थे। सैयद उस्मान फ़िक़्ह हनफ़ी के पैरोकार थे। बड़े आब्दो-ज़ाहद थे। उम्र भर सौमो सलात के पाबंद रहे। शरीयत और तरीक़त के मसाइल से बखूबी आगाह थे। हज़रत दाता गंज बख्श की वालदा माजिदा बड़ी नेक औरत थी। शराफत और दीनदारी में अपने पूरे ख़ानदान में उन्हें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का बाई वतन गजनी उस दौर में बड़ी अहमियत का हामिल था। गजनी हुकूमत ने अपने दौर में उसे बहुत तरक्की दी। ये शहर मौजूदा अफ़गानिस्तान में दरिया गजनी पर वाक़या है और काबुल से कंधार जाते हुए 135 किलोमीटर के फासले पर यह शहर वाक़या है। यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद सैयद उस्मान और आपकी वालदा माजिदा दोनों की कब्रें मौजूद हैं। दोस्तों, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को शुरू से ही दीनी तालीम का बड़ा शौक़ था। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने आपको गजनी के मशहूर व मारूफ मदरसे में दाखिल करवाया। 4 साल से ज़ायद उम्र में आपने हरूफ शनासी के बाद कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया था। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फितरी तौर पर बहुत ही अच्छा हाफ़ज़ा दिया था, यानी आप बचपन ही से बड़े ज़हीन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के घरेलू माहौल का ये असर था कि आप बचपन ही से नमाज के पाबंद हो गए थे। आपकी आदत में नहायत दर्जा की शराफत पाई जाती थी, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने आम बच्चों की तरह खेल कूद में बिल्कुल दिलचस्पी न ली, बल्कि आपने मुख्तलिफ मदारस में अरबी और फ़ारसी की तालीम के साथ साथ इल्म हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, मुंतका और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। इस तरह जवानी के आलम तक आपको इल्म शरीयत में पूरी तरह महारत हासिल थी और आप रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ आपकी इल्मी पुख्तगी का मुँह बोलता सबूत हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार असातिज़ा इकराम से इल्म हासिल किया था, लेकिन उनमें हज़रत शेख अबुल कासिम गरगानी रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत ख्वाजा मस्तान शाह काबली अपनी किताब सुल्तानुल आशिकीन में हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालिब इल्मी के दौर का एक वाक़या नकल करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह महमूद गजनवी के कायम करदा दीनी मदरसे में अक्सर देखे जाते थे। उस वक़्त आपकी उम्र
بمشکل 13 سال تھی۔ حصول علم کے جذبے سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا محو ہو جاتا تھا کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے استاد تھے اور اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کی جانب سے ہوا اور وہ اس درسگاہ میں آ گیا اور دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ ان کو خبر تک نہ لگی۔ جب بزرگ استاد نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے، اب کیا تھا، ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کمسن راہ حق کا متلاشی۔ عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم کی تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں فوراً جھکا دی اور استاد سے کہا، یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجا اور مہاراجا ڈر جاتے تھے اور جس کی تلوار سے سارا ہندوستان ڈرتا تھا، وہ ایک کمسن طالب علم کے سامنے سرنگوں ہو گیا تھا۔ طریقت میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے ہے۔ یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام العامہ ہیں۔ بہت سے صوفیہ کرام روحانیت میں اس طریقت سے مستفید ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ کامل اور ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ علوم ظاہر و باطن میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور سلسلہ جنیدیہ کے ولی کامل تسلیم کیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت سید ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ ان کی عارفانہ اور عالمانہ گفتگو سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو نظر باطن سے دیکھا تو انہیں آپ کی پیشانی میں نور ولایت محسوس ہوا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دست حق پر بیعت کر لی۔ اس طرح آپ سلسلہ جنیدیہ سے وابستہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دلوا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کیوں بنایا جاتا ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا ہی ہوا تھا اور یہ بات میں نے اپنے زبان سے ابھی نکالی بھی نہیں تھی کہ پیر و مرشد نے اپنے کشف سے یہ بات معلوم فرما لی اور کہنے لگے، بیٹا جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تاج و تخت پہنانا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پیر و مرشد نے بیت الجن سے دمشق کا سفر اختیار کیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس دوران بارش آ گئی اور مجھے کیچڑ میں چلتے ہوئے خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک میری نظر جو پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتے، کپڑے اور پاؤں بالکل خشک تھے، گویا بارش ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں، جب سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم کو دور کیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کیا ہے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بیت الجن میں مقیم تھے۔ بیت الجن دمشق اور بارنیہ کے درمیان گھاٹی پر واقع ایک گاؤں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سر میری گود میں تھا۔ فطرت انسانی کے مطابق اس وقت میرا دل ایک سچے دوست کی جدائی میں رنجیدہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔
تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگلی اٹھائے اور نہ ہی دل میں اس پر اعتراض کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ یہ ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہوا تھا۔ اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے حل کے لیے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کی تھی۔ اس چلہ کشی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار بھی میں آپ کے دربار پر گیا، لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود بھی مجھے کوئی کامیابی نہ ملی۔ اس دوران میں روزانہ 3 دفعہ نہاتا اور 3 دفعہ ہی طہارت کرتا تھا۔ کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر میں نے خراسان جانے کے لیے رستے سفر باندھا اور راستے میں ایک گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ پاجامے پہنے دیکھ کر کہا یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں ہے، اور واقعہ میرا ان کی جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو جگہ مجھے قیام کے لیے دی تھی اور خود انہوں نے اس سے بلند جگہ پر قیام کیا، اور وہ خود تو نہایت لذیذ اور نفیس کھانے کھاتے رہے اور مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دے دی، اور وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے رہے۔ خربوزہ کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے مولا کریم، اگر ان کا وہ لباس نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی یہ زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرتا۔ حالانکہ یہ رسم پرست صوفی مجھے ہدف تنقید بنا رہے تھے، لیکن وہ انبیاء اور اولیاء کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ اور اس وقت مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ بزرگان طریقت کم فہموں کی زیادتیوں کو کیوں برداشت کر جاتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارس کی بلندی کا زینہ ہے۔ اس میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب بھی کبھی کوئی روحانی مشکل پیش آ جاتی اور اس کے حل کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آتا تو اسے سمجھنے کے لیے آپ اپنے پیر و مرشد یا اساتذہ میں سے کسی ایک طرف چل دیتے تھے اور ان کے پاس پہنچ کر رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے حل کرنے کا کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ معاملہ میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے شیخ ابو القاسم درگانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر کہ وہ اپنے مکان کی مسجد میں بالکل تنہا موجود ہیں، اور وہ واقعہ جو مجھے درپیش تھا وہ ایک ستون کو سنا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ بات آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے بیٹا، ابھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ستون کو میرے ساتھ ہم کلامی کی قوت عطا فرما دی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا جس کا جواب میں اسے دے رہا تھا۔ یہ جواب آپ رحمت اللہ علیہ کی الجھن کا بھی حل تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔ اپنے حواس خمسہ کو قابو میں رکھنا اصل مجاہدہ ہے۔ تمام علوم انہی حواس خمسہ کے 5 دروازوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب کثرت و تقوی، ریاضت و عبادت، محبت مرشد، حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہو گئے اور سلوک کی تمام منازل طے کر کے ولی کامل کے مرتبے پر پہنچ گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور خدمت دین کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ دنیا کی سیر و سیاحت میں گزارا، جس کا مقصد مزید علمی اور روحانی فیض حاصل کرنا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے
جن ممالک کا سفر کیا ان میں افغانستان، ایران، عراق، شام، حجاز اور پاک و ہند کے نام قابل ذکر ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دوران سفر پیش آنے والے حالات و واقعات اور مختلف بزرگان دین کے ساتھ ان کی ملاقات کے احوال و واقعات سنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان واقعات کو سن کر روحانی سکون حاصل کریں گے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ترکستان کے صوبہ فرغانہ کے سفر کا ایک واقعہ کچھ یوں لکھا ہے کہ فرغانہ کے ایک گاؤں شلاتک میں ایک پیر بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں باب عمر کہتے تھے۔ میں ان کی زیارت کے لیے گیا، لیکن جب قریب پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ شیخ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور یہ امید لیے کہ مجھ پر نگاہ شفقت ہو۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، میں خود فلاں دن سے تیرے انتظار میں تھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں اور تو ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدائی توبہ کا دن تھا۔ پھر وہ فرمانے لگے، سفر بچوں کا کھیل ہے، اب آنا ہوا تو ہمت سے آؤ۔ کسی شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کلام سے فیض حاصل کرو۔ پھر وہ اپنی زوجہ فاطمہ سے کہنے لگے، جو کچھ گھر میں موجود ہے لے آؤ تاکہ یہ درویش کھائے۔ انہوں نے تازہ انگور، تازہ کھجوریں میرے سامنے رکھ دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس وقت انگوروں کا موسم نہیں تھا اور کھجوریں فرغانہ میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن یہ اس درویش کی کرامت تھی کہ انہوں نے بے موسم انگور اور کھجور میرے سامنے پیش کر دیے تھے۔ دوستو، بخارا میں آپ کی ملاقات ایک عابد و ظاہر شخص سے ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے بخارا میں شیخ احمد سمرقندی کو دیکھا، جو 40 سال سے رات کو سوتے نہیں تھے، دن کو تھوڑے وقفے کے لیے سو جاتے تھے۔ یعنی آپ رحمت اللہ علیہ ان کے رات جاگتے رہنے سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مرتبہ میں خراسان کے ایک گاؤں کمند میں پہنچا۔ وہاں ایک معروف آدمی ادیب کومندی رہتا تھا۔ وہ ایک بزرگ تھا۔ وہ 24 سال سے کھڑا تھا اور نماز میں صرف تشہد کے لیے بیٹھتا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، مجھے ابھی وہ مقام نصیب نہیں ہوا کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں۔ دوستو، توس اور مشہد کے علاقے میں مہینہ نامی ایک گاؤں تھا۔ وہاں بھی حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ آپ نے کشف المحجوب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں موہنہ میں ابو سعید کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑ کر چلا آیا ہے۔ میں نے غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ کبوتر میری صفات معاملات ہے، جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر لحد آتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سرخسی رحمت اللہ علیہ جو میرے دوست تھے اور بڑے ہی اعلیٰ شان بزرگ تھے، ان سے لوگوں نے کہا، کیا آپ نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، اس لیے کہ میں اپنے معاملے میں کبھی تو حاضر ہوں اور کبھی غائب ہوں۔ جب میں غائب ہوتا ہوں تو مجھے دنیا کی کسی چیز کی یاد نہیں آتی، اور جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اس طرح رکھتا ہوں کہ جب اس کو ایک روٹی مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہزاروں حوریں مل گئی ہیں۔ بس دل کی مشغولیت بڑا کام ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے اسے اختیار کر لو۔ دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد سرخسی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کو توبہ کی طرف مائل کیا؟ تو انہوں نے کہا، میں سرخس کے جنگل میں مقیم تھا اور میرا اونٹ بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اکثر اپنی روٹی حاجت مندوں کو دے دیا کرتا تھا اور خود فاقہ کرتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز ایک شیر آ گیا، اس نے میرے اونٹ کو مار ڈالا، مگر اسے کھایا نہیں، بلکہ جا کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور زور زور سے داڑیں مارنے لگا۔
اس کے دھاڑنے کی آواز سن کر جنگل کے درندے اونٹ کے پاس جمع ہو گئے اور اسے چیر پھاڑ کر کھانے لگے۔ جب وہ اپنا پیٹ بھر کر چلے گئے تو شیر نیچے اترا۔ ابھی وہ شکار کے قریب پہنچا نہیں تھا کہ سامنے سے ایک لومڑی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ واپس آ گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لومڑی بے خوف و خطر ہو کر گوشت کھا لے۔ لومڑی کے جانے کے بعد شیر اونٹ کے پاس آیا اور تھوڑا سا گوشت کھا کر چل دیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے رقت انگیز لہجے میں کہا کہ اے احمد، پیٹ بھرنے والی اشیاء کا اظہار کر دینا تو چوپایوں اور درندوں کا وتیرہ ہے۔ انسان کی ہمت عالی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے بلند چیز یعنی اپنی جان بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ یہ واقعہ دیکھ کر میں نے دنیا داری کے تمام کام چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادت الہی اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور یہی بات میری توبہ کا سبب بنی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رم اللہ نامی گاؤں میں تشریف لے گئے، جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ اس واقعے کو آپ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں دمشق کے درویشوں کے ہمراہ ابن اولا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اور وہ رم اللہ نامی گاؤں میں مقیم تھے۔ میں نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر شخص اپنے دل میں کوئی بات سوچ لے، دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے باطن کی کیفیت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے حسین بن منصور حلاج کی مناجات اور اشعار ملنے کی امید رکھنی چاہیے، اور دوسرے نے کہا میں تلی کے مرض میں مبتلا ہوں تو مجھے شفا مل جائے، اور تیسرے نے کہا مجھے کھانے کے لیے برفی چاہیے۔ جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو شیخ نے حسین بن منصور کی مناجات میرے سامنے رکھ دی، اور دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی تلی کی تکلیف دور ہو گئی۔ شیخ نے تیسرے سے فرمایا کہ برفی تو بادشاہ کے درباروں کی غذا ہے، مگر تم نے تو لباس اولیاء اللہ کا اوڑھ رکھا ہے۔ یہ لباس شاہی نوکروں اور دنیا داروں کے مطالبات پر راس نہیں آتا، تو اس لیے دو میں سے ایک چیز اختیار کر لو۔ دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر کوفہ میں ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑے صاحب مقام تھے۔ وہ جنگل سے فاقہ زدہ سفر کی مشقت اٹھائے ہوئے کوفہ کے بازار میں آ گئے، اور ہاتھ پر چڑیا بٹھائی ہوئی تھی، اور پکار رہے تھے کہ کوئی مجھے اس چڑیا کے بدلے کچھ دے دے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، میں خدا کے نام پر کچھ مانگوں۔ دنیاوی چیز کے لیے ادنا چیز کی سفارش لائی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ پر چڑیا رکھی ہے۔ دوستو، یہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی کا عالم تھا کہ فاقہ کشی برداشت کر رہے تھے، لیکن گدائی کو اختیار نہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ طریقت کے ساتھ آذربائیجان کے دیار میں سفر کر رہا تھا۔ 2-3 فرقہ پوش درویشوں کو دیکھا، وہ گندم کے کھیت کے پاس کھڑے تھے، اور اس امید پر انہوں نے اپنے دامن پھیلائے ہوئے تھے کہ کسان کچھ گندم ڈال دے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، پس ان کو تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی آرزو تھی، اور ان کو متاع دنیا جمع کرنے کی ہوس ہے۔ ایک ہوس دوسری ہوس سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ دوستو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو دیکھا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ مثال دی خداوند بزرگ و برتر نے ایک بندے کی جو مملوک ہے، اور اس کو کسی شے پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ پڑھ کر زارو قطار رو رہے تھے۔ ان کی حالت اس قدر غیر ہو گئی تھی کہ میں سمجھا یہ کہیں وفات ہی نہ پا جائیں۔ میں نے کہا آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ تب انہوں نے فرمایا کہ 11 سال ہو چکے ہیں، اور میرا وظیفہ بس یہاں تک ہی پہنچا ہے، اور میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سخت گرمی میں گرد آلود کپڑے پہنے حضرت سید ابو احمد مظفر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ فرمانے لگے ابو الحسن، مجھے اپنے حال کی کیفیت بتاؤ۔ میں نے عرض کیا حضور سما کی خواہش ہے۔ آپ نے اسی وقت کسی کو قوال لانے کے لیے بھجوایا، اور قوالی کرنے والوں کی ایک جماعت بھی آ گئی۔ ابتدائی کلمات سن کر میں بے قرار و مضطرب ہو گیا۔
جب وقفہ کا وقت ہوا اور مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ کچھ کم ہو گیا تو آپ نے پوچھا، سناؤ کیسا رہا سما؟ میں نے عرض کیا، حضور میں بہت ہی محظوظ ہوا ہوں۔ شیخ ابو احمد مظفر نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تیرے لیے سما اور کوے کی کائیں کائیں برابر ہو جائے گی، اس لیے کہ سما کی خواہش اس وقت تک رہتی ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو سما کی خواہش نہیں رہتی۔ خیال کرنا، کہیں سما کی عادت نہ ڈال لینا، کہیں یہ عادت آپ کو مشاہدے سے محروم نہ کر دے۔ دوستو، یہ تھے آپ کی سیر و سیاحت کے دوران پیر و طریقت کے ساتھ ملاقات کے کچھ واقعات اور کرامات۔ اب ہم آپ کو حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی لاہور تشریف آوری اور دین اسلام کے لیے کی گئی خدمات کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے یہ بات محسوس کی کہ اب آپ معرفت میں اعلیٰ بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے فیوز و برکات آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کی غرض سے آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں جا کر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں، کیونکہ ہند میں کفر و شرک اپنے عروج پر ہے اور وہاں کی گمراہ شدہ مخلوق کو راہ حق کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اس غرض سے لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہدایت کا فریضہ سر انجام دیں، کیونکہ اولیاء کاملین کا یہی فرض ہے کہ راہ حق پانے کے بعد مرنے تک توحید کا ڈنکا بجاتے رہیں۔ دوستو، سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو جب مرشد کا یہ حکم ملا تو انہوں نے اپنے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور، وہاں تو آپ نے پہلے ہی ایک اور مرید حضرت شاہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کے مرشد نے فرمایا، اے علی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے لاہور چلے جاؤ۔ مرشد کامل سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ ان سے رخصت ہو کر سیدھے اپنے وطن غزنی آئے اور ہندوستان کے شہر لاہور جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ کی تیاری تو صرف یہ تھی کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے چل دیا جائے، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی پہاڑی علاقہ آتا تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے۔ پہاڑی علاقے میں سفر کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ شیخ احمد حماد سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ پہلے اللہ کے یہ بندے انتہائی مشکل کے ساتھ پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور وہاں سے منزل بہ منظر لاہور پہنچ گئے۔ راستے میں آپ رحمت اللہ علیہ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ دوستو، تاریخ دانوں کے مطابق حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور میں 431 ہجری بمطابق 1041 عیسوی میں تشریف لائے۔ جس روز آپ لاہور شہر کی طرف آئے تو دن ڈھل چکا تھا اور شام ہونے والی تھی۔ دریائے راوی اپنی روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ دریا کو عبور کروانے والے کشتی بان اپنے کام کو مکمل کر چکے تھے، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو دریائے راوی کے کنارے ہی رات گزارنا پڑی، کیونکہ اس وقت لاہور کی آبادی دریائے راوی کے صرف مشرق میں تھی اور دریا کو عبور کیے بنا لاہور میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ اللہ رب العزت کے اس مرد کامل نے اللہ کی یاد میں وہ رات وہاں پر بسر کی اور دوسرے روز آپ نے دریا عبور کیا اور شہر کی طرف چلے گئے۔ دوستو، جب آپ شہر کے مشرق کی جانب سے گزر رہے تھے، آپ نے چند لوگوں کو ایک جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جنازہ میں شامل لوگوں سے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جنازہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ المعروف میرا حسین زنجانی کا ہے۔
اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی شیخ حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جو ہی آپ نے حضرت شاہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں سنا تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی کہ مجھے یہاں مرشد نے ولایت کے خلا کو پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی تدفین کے تمام امور سر انجام دیے اور اس کے بعد پھر اپنی راہ لی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے چند روز میں لاہور شہر کی آبادی کا مکمل جائزہ لیا۔ اس وقت کے لاہور کو چل پھر کر دیکھا، لوگوں کی کثرت ہندو مذہب کی پیروکار تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ ماحول بالکل نیا اور اجنبی تھا، لوگ بیگانے تھے، کوئی آپ کو جاننے والا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاہور میں اس آنے والے مرد حق کے فیض سے یہ کفر زدہ لاہور شہر شمع توحید کے اجالوں میں آ جائے گا۔ دوستو، اس وقت لاہور میں فلک بوس عمارتیں نہیں تھیں، سیدھے سادے مکان تھے، آبادی بھی کثیر نہ تھی، آپ کی زندگی درویشوں کی مانند تھی، اس لیے آپ کو کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے چند روز کے بعد لاہور شہر کے باہر مغرب کی طرف ایک مقام پر قیام پذیر ہو گئے۔ یہ جگہ وہی ہے جہاں آج کل آپ کا مزار شریف ہے، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا۔ تو اس وقت یہ علاقہ بالکل بھی آباد نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے فقیروں نے ہمیشہ یاد الہی کے لیے ویرانوں کو پسند کیا ہے۔ دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں قیام پذیر ہو گئے تو انہوں نے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ ایک مسجد تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قیامگاہ کے پاس ہی ایک جگہ پر مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد خود اپنے دستے مبارک سے رکھا، پھر اس کی تعمیر پر سارا خرچہ اپنے پاس سے کیا۔ اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے بنتے وقت آپ نے خود دوسرے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ یہ مسجد ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھی جس پر لکڑی کی چھت ڈالی گئی تھی۔ لاہور شہر میں یہ پہلی مسجد تھی جو ولی اللہ کے ہاتھ میں تعمیر ہوئی تھی۔ جو مسجد آپ نے 5 وقت نماز کے لیے تعمیر کی تھی، اس کو آپ نے درس و تدریس کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فارغ اوقات میں اسی مسجد میں آپ نے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بھی شروع کر دی۔ یہاں آپ لوگوں کو درس بھی دیتے تھے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پرچار بھی کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے شروع میں ہزاروں لوگوں کو اپنے درس سے مستفید کیا۔ اس مسجد کے ساتھ ہی آپ نے ایک حجرہ بھی تعمیر کروا لیا تھا۔ دوستو، تبلیغ تدریس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اسی حجرہ میں آرام فرماتے تھے۔ یہ مسجد اپنی جگہ سے بے نشان ہو گئی ہے، البتہ اس کا نشان اس رنگ میں آج بھی موجود ہے کہ وہاں فرش پر کالے نشان کے ذریعے مسجد کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ دوستو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور میں 2 بار تشریف لائے تھے۔ پہلی بار 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے تھے اور یہاں 21 سال سے کچھ زائد عرصہ گزارنے کے بعد بیت الجن، جو شام میں دمشق کے قریب واقع تھا، وہاں تشریف لے گئے تھے، اور آپ کی موجودگی میں آپ کے مرشد کامل کا انتقال 453 ہجری میں ہوا، اور ان کے وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور علم و عرفان کے دریا بہانے میں مصروف ہو گئے۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے بے شمار کرامات کا اظہار بھی کیا۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش کی کرامات کے واقعات تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ شہر کے اس حصے میں گئے جہاں ہندوؤں کے مندر واقع تھے۔ آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں اس دور میں راوی مندر تھا جہاں کئی ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ نے بت کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے حکم سے چوری کھا، تو وہ چوری کھانے لگ گیا۔ دوستو، وہاں پر اور بھی ہندو موجود تھے، ان میں ہندو پروہت بھی شامل تھا۔ ہندو پروہت کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس سے ہماری توہین ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس ہندو سے ناراض ہو گیا جس کے ہاتھ میں چوری تھی۔
हिंदू पुरोहित ने कहा, तुम्हारे ऐसा करने से हमारे देवता हमसे नाराज हो गए हैं, लिहाजा आज से हमारा तुम्हारा बाइकआउट है। कुछ रोज बाद वो चूरी वाला हिंदू आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि लोग उस रोज के वाक़े से इनकार कर रहे हैं और कोई मेरी बात को सच नहीं मान रहा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम सभी लोगों को इकट्ठा कर लो और फिर अल्लाह की ताकत देखो। दोस्तों, जब सभी लोग जमा हो गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को फिर हुक्म दिया कि चूरी खाओ, तो वो बुत चूरी खाने लग पड़ा। हिंदू लोग ये वाक़या देखकर बड़े हैरत ज़दा हुए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा कि अल्लाह हर काम करने की ताकत रखता है, लिहाजा तुम इन बुतों की पूजा से तौबा कर लो और अल्लाह के सच्चे दीन में आ जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत की वजह से बेशुमार लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। एक रोज़ हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी क़यामगाह पर तशरीफ़ फरमा थे और याद इलाही में मसरूफ़ थे कि एक बूढ़ी औरत उस तरफ से गुजरी जिसके सर पर एक दूध का मटका रखा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा कि तुम इस दूध की कीमत ले लो और ये दूध हमें दे जाओ। तो उस औरत ने जवाब दिया कि ये दूध मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये दूध हम राय राजू को देते हैं। अगर ये दूध उसे ना दें तो उसका असर ये होता है कि हमारी भैंसों के थनों से दूध की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ये बात सुनकर फरमाया कि ये दूध हमें दे जाओ, तो अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारी भैंसों के थनों से कभी भी खून नहीं निकलेगा, बल्कि वो पहले की निस्बत ज़्यादा दूध देंगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा हर किस्म की आफत से महफूज रहेंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह की ईमान अफरोज़ बातों से वो औरत इस बात पर रजामंद हो गई कि दूध आपको दे दिया जाए। चुनाचे उसने दूध आपको दे दिया और वापस लौट गई। शाम को जब उसने अपने जानवरों का दूध निकाला तो जानवरों ने पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा दूध दिया और उसके सब बर्तन भर गए, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दूध में बेपनाह बरकत डाल दी थी। ये खबर बहुत जल्द पूरे लाहौर शहर में फैल गई। आखिर यही बात लाहौर के गिरदोनवा के देहातों में भी जा पहुंची कि लाहौर के बाहर अल्लाह का एक फ़कीर आया हुआ है, अगर उसे दूध दिया जाए तो अल्लाह ताला दूध में बरकत डाल देता है और दूध पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। चनाचे वो बरकत की खातर दूध आपके पास ले आते। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा दूध ले लेते और बकिया दूध को उन्हीं लोगों में तकसीम कर देते थे, और जब ये लोग घर जाकर अपने जानवरों का दूध दोते तो उसमें बरकत शामिल हो जाती थी और वो पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा हो जाता था। दोस्तों, इस करामत का ये नतीजा निकला कि वो लोग जो राय राजू को दूध देते थे वो दूध देना छोड़ गए और उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो जादू के ज़ोर से उनसे दूध का नजराना वसूल करता था। उसे बहुत तकब्बर था कि हमारा दूध कैसे कोई बंद कर सकता है। जब उसे असल हाल मालूम हुआ कि अल्लाह के फ़कीर की दुआ से उसका जादू अब भैंस के थनों पर असर नहीं करता, तो उसने सोचा कि क्यों ना जादू का असर तेज़ कर दिया जाए और इस फ़कीर को यहाँ से भगा दिया जाए, जिसके पास लोग दूध का तोहफा देना शुरू हो गए हैं। मगर दोस्तों, उसे क्या खबर थी कि अल्लाह के फ़कीर की क्या ताकत होती है। अल्लाह की रहमत और मदद हर वक्त उनके शामिल हाल रहती है। आखिरकार वो इंतकामी जज्बे के तहत एक रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया और कहने लगा कि दूध तो आपने हमारा बंद करवा दिया है, अब हमारे साथ मुकाबला करो। हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं और तुम अपनी ताकत दिखाओ, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोस्तों, उसका ख्याल था कि ये सादा सा फ़कीर मेरे आगे कैसे ठहर सकता है। मैं उसे अपने इल्म की बिना पर ज़ेर करके यहाँ से भागने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि अल्लाह के फ़कीरों के पास कितनी बड़ी रूहानी कुव्वत होती है, जिसके सामने दुनियावी ताकत बेबस हो जाती है। आखिर उसने कहा कि हमारी ताकत देखो। ये कहकर उस आदमी ने अपनी ज़ुबान में कुछ पढ़ा और हवा में उड़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर फ़ज़ा में बुलंद होना शुरू हो गया। हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंज़र देखा तो अल्लाह के हुज़ूर दिल में ये दुआ की कि या इलाही, अब मेरी इज़्ज़त का मसला तेरे हाथ में है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जूतियों की तरफ देखा तो वो फ़ौरन हवा में बुलंद होकर उसके सर पर पड़ने लगी और वो मज़ीद ऊपर जाने से रुक गया और जूते पड़ने से
آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد رائے راجو زمین پر نیچے آ گیا اور اس کے جادو نے اس کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا ضمیر بیدار ہوا کہ میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے واحد اور سچے اولیاء ہیں۔ وہ زبان جس پر جادو کے الفاظ کا ورد تھا، اب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی صداقت بول اٹھی تھی۔ آخر وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ حضور جس راہ پر آپ گامزن ہیں مجھے بھی وہی دکھا دیں، اور پھر سے کلمہ طیب پڑھ کر آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ کی نگاہ کرامت تھی کہ اس کافر کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ مسلمان ہو کر اور مکرم ہو گیا، اور تاریخ دانوں کے مطابق یہ آدمی پہلا ہندو تھا جو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، اور آپ نے اس کا نام مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ رکھا اور اسے شیخ ہندی کے لقب سے نوازا۔ ناظرین کرام، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں دین حق کی تبلیغ شروع کی تو لاہور میں ہندو مذہب پورے عروج پر تھا۔ ہندو پروہتوں کو اپنے دین پر بڑا ناز تھا، وہ کلمہ حق کو سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، مگر آپ توحید و رسالت کی شمع روشن کرنے کے لیے ہی لاہور تشریف لائے تھے۔ آپ لوگوں کو ایمان لانے کی طرف مائل کرتے اور ان کے صاحب ایمان ہونے کی دعا بھی کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ کئی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے عقیدت مندوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، اور آپ کی شہرت پورے لاہور شہر میں پھیل گئی کہ اللہ کا ایک ولی شہر کے باہر رہتا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع لاہور کے حاکم کو بھی ہو گئی۔ جب اسے آپ کی دعوت و توحید و رسالت کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گیا، اور انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان آ کر اپنے دین کو پھیلا رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو۔ فوری طور پر اس مسلمان کے تبلیغی سلسلے کو ختم کیا جائے اور اسے یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ دوستو، جب رات ہوئی تو حکومتی سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ پر آیا۔ انہوں نے آتے ہی صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک دوست ایک جھونپڑی کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے اور ذکر الہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حاکم لاہور نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو مذہب کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہندو مذہب ختم ہو جائے اور دین اسلام پورے لاہور میں پھیل جائے۔ دوستو، آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی توحید کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں تاکہ غیر مسلموں کی آخرت سنور جائے۔ سپاہیوں نے آپ کی بات سن کر کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ تو آپ نے کہا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم سے یہاں آیا ہوں، اب جو بھی میرے ساتھ ہو اللہ میرا حامی ناصر ہے۔ آخر حاکم کے بھیجے ہوئے سپاہی سختی پر اتر آئے اور انہوں نے آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی، مگر آپ کی جھونپڑی کو آگ نہ لگ سکی۔ آخر سپاہی ناکام ہو کر سوچنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا فقیر ہے، ہم خواہ اس سے زیادتی کر کے اللہ کی ناراضگی کو کیوں مول لیں۔ آخر وہ سپاہی واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز انہوں نے اپنی کارروائی کا سارا قصہ حاکم لاہور کو سنا دیا۔ حاکم نے یہ بات سن کر اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم اس فقیر کو شہر سے باہر نکال دو۔ دوستو، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی روز کسی وجہ سے حاکم لاہور کے محل میں آگ لگ گئی اور وہ آگ بے قابو ہو گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کل رات میں اس فقیر کی جھونپڑی کو آگ سے جلوانے لگا تھا، شاید اسی وجہ سے مجھے یہ سب سزا مل رہی ہے۔ اس خوف سے اس کا دل بیدار ہوا اور وہ خود ہی جل کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ پر آیا اور معافی مانگنے لگا۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے معاف فرما دیا۔ جو ہی اسے اللہ کے ولی کامل سے معافی ملی تو اس کے محل کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ حاکم وقت نے آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اللہ کے ولی جہاں کہیں بھی تشریف لے گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی بنائی۔ اس لیے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور آئے تو کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا کہ اب یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کی طریقے سکھائے جائیں اور اس کی عملی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ دوستو، اسی ضرورت کے پیش نظر اپنے عقیدت مندوں نے مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چند ساتھیوں نے مکمل طور کی یقین دہانی کرائی اور کچھ روز بعد ہی مسجد کا تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آخر کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی۔ ان دنوں سمت معلوم کرنے کے لیے کمپاس تو نہیں ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد کے محراب کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کا یہ اعتراض سن لیا۔ جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے خود امامت کی۔ جب لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مسجد قبلہ رخ ہی ہے، اور سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ مسجد بالکل سیدھی تھی۔ جن لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا وہ اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ ان دنوں آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہوئی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔